अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और इस वक्त हम बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन जो हुए हैं डेरा इस्माइल ख़ान में। उस हवाले से मेरे साथ डेरा इस्माइल ख़ान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी रमज़ान सीमा भाई मौजूद हैं। ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा और जो नताइज हमें मौसूल हो रहे हैं उन पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैर खैरियत से। अच्छा, आज बल्दियाती इंतखाबात का ये जो एक मरहला था, काफ़ी अरसे से बड़ी गहमा गहमी का सिलसिला था, ये चल रहा था। फिर गुज़श्ता रोज़ एक सानिया भी हुआ उमर ख़िताब शरानी के हवाले से। आज टर्न आउट की शरह आपने क्या देखी? आप घूमते रहे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन आपने विज़िट किए, तो क्या मतलब आपने क्या फ़ील किया कि लोग निकल रहे हैं या नहीं? तो काशिफ साहब, बड़ी मेहरबानी। आज बड़ा थका देने वाला दिन था। बिल्कुल। इस दिन का लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, लेकिन कल वाले जो एक अफसोसनाक वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ है ना, उससे जो ये सारा इंतखाबी अमल, जो जितना जोश व खरोश लोगों में नज़र आ रहा था, जो लोग चाहते थे, वो आज सिटी मेयर के इलेक्शन पर नहीं देखने में आया। सबसे ज़्यादा जोशो खरोश या आपको पहाड़पुर में मिला है या प्रवा में मिला है, क्योंकि वहाँ कांटेदार मुकाबला था। अच्छा, और आज सुबह होते रहे थोड़े झगड़े, थोड़े फसाद, पोलिंग रुकती और चलती रही, लेकिन जब पोलिंग बंद हुई है उसके बाद दो बड़े मिसहैप हो गए। एक डीएसपी कुलाची हैं, फजले सुभान जी, उनकी गाड़ी पे जो हुआ अटैक हुआ। अच्छा, उसके बाद ही उसी के साथ ही जरकनी से पुलिस मोबाइल इलेक्शन ड्यूटी भुगता कर आ रही थी द्राबन, उसके ऊपर भी अटैक हो गया। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हो गया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ताम ये अफसोसनाक वाक़े हैं जिनके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है कि अल्लाह पाक ऐसा डेरा बनाए कि जहाँ ये ऐसे वाक़यात ना हो। आमीन आमीन। और अभी भी कुछ सुनने में आ रहा था कि किसी मोहल्ला में कोई फायरिंग वगैरह हुई, तो वो कोई आई इन्फॉर्मेशन आपके पास? वो इन्फॉर्मेशन है, हयातुल्लाह मोहल्ला है, बिल्कुल अंदरून सिटी है जी। यहाँ फायरिंग हुई है, हवाई फायरिंग हुई है। उसमें एक जनाना भी जख्मी है और 3 और जख्मी है। अभी वो अस्पताल है, लेकिन अस्पताल से जो आमदा इतलात है कि डॉक्टर गायब है। हत्या अच्छा। के ज़िली इंतज़ामिया ने स्पेशली तौर पर डॉक्टर्स इनके लिए बिठाए थे कि अगर मिसहैप बनते हैं। कल आपकी गलबन बात हो रही थी डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जितना भी ये तिबी अमला है उनकी छुट्टियां हमने कैंसिल की हैं, इलेक्शन ड्यूटी भी हमने उनको नहीं दी। बिल्कुल। और उनको हमने कहा है कि आप लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम दें। तो ये एक थोड़ा सा वो है कि डॉक्टर्स को अपनी जगह पर मौजूद होना चाहिए। थोड़ा सा चलते हैं डेरा इस्माइल ख़ान की सिचुएशन की तरफ के डेरा इस्माइल ख़ान की जो सिटी मेयर की सीट थी उस पर मुख्तलिफ पार्टीज़ में हो रहा था मुकाबला, लेकिन कल उमर ख़िताब शरानी साहब को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो उसकी वजह से सिटी मेयर के जो डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील पर इलेक्शन थे वो मुलतवी हो गए, बाकी जो छोटी सीटों पर थे वो चलते रहे। तो सबसे पहले हमारे नाजरीन को रमज़ान भाई ये बताइएगा कि डेरा इस्माइल ख़ान की टोटल तहसीलें इस वक्त कितनी हैं? अच्छा, हमारी तहसीलें हैं 6। जी। पहले हमारे पास तहसीलें 5 होती थी, लेकिन जब ये जम इलाके हुए हैं तो एक दराजिंदा की सूरत में हमें एक छठी तहसील मिल गई है। सही। इलेक्शन हुआ है हमारी 5 तहसीलों पे, क्योंकि सिटी मेयर के जो इलेक्शन था वो पोस्टपोन कर दिया गया था। तहसील डेरा का? हाँ जी। तो इस वक्त हमारे 5 तहसीलों पर इलेक्शन हुए। अच्छा, 5 पर हुए। अब डेरा इस्माइल ख़ान की जो तहसील थी उस पर मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 18 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक को उमर ख़िताब साहब जो हैं उनको शहीद कर दिया गया, तो पीछे 17 उम्मीदवार रह गए, लेकिन वो उस सीट का इलेक्शन जो है वो भी मुलतवी हो गया। मुस्लिम लीग नून के अच्छा, मुस्लिम लीग नून के कौन थे? मुस्लिम लीग नून के रेहान मलिक साहब थे। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पीडीएम एक हमारा फोरम है, उसकी हवाले उसकी वजह से या उनके कहने के ऊपर या उनकी हदायत के ऊपर एक हमारा फार्मूला तय हुआ है, उस हवाले से मुझे इनके हक में दस्तबरदार होना पड़ा, वो जेजुआई के हक में, जमीयत उलमा इस्लाम। और उन्होंने कहा कि मेरे पास बाकायदा एग्रीमेंट भी है जिसके तहत मैं दस्तबरदार हुआ। अच्छा, जेजुआई के हक में ये दस्तबरदार हुए रेहान मलिक साहब PMLN के। जी। और इसी तरह अगर आप तहसील कुलाची में देखें तो अकबर ख़ान उर्फ नोनी ख़ान जो थे वो तहसील मेयर कुलाची के उम्मीदवार थे। वहाँ जमीयत का उम्मीदवार नहीं था, तो जमीयत जो है वो उनको सपोर्ट कर रही थी। जमीयत इकराम खान के बेटे आगाज़ खान को सपोर्ट कर रही है, जो कैंडिडेट है
وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اچھا، میرے پاس کل تک وہ مولانا عبید الرحمان کی جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی، اس میں یہ تھا کہ اکبر خان اور فنونی خان جو ہیں ان کو جمعیت نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بہرحال تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل کی جو وہ تھی وہ تو کینسل ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ پہاڑ پور ہے، کلاچی ہے، درابن ہے، درازندہ ہے، یہاں تحصیل میئر کی جو سیٹ ہے اس پر تو الیکشن ہو رہے ہیں. اب کچھ اگر رزلٹ آپ کے پاس آئے ہوں، میرا خیال ہے 1 یا 2 رزلٹ شاید آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے آپ. اچھا، ابھی میں آپ کو رزلٹ سے پہلے ایک بات بتاؤں گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کل کی چھٹی کا اعلان ڈی سی صاحب نے کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جی. اور ان کا کہنا ہے کہ کل کیونکہ سارا عملہ جو ہے وہ ڈیوٹیوں پر ہوگا، اسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے گا، تو اس حوالے سے انہوں نے کل کی چھٹی کا اعلان کیا ہے. اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ پہاڑ پور تحصیل ہے، یہاں جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ 4 ممبر میں ہو رہا ہے نا. ایک جہانزیب اکبر خان ہے، یہ ہے تو آزاد لیکن ان کو جمعیت کی سپورٹ حاصل ہے. ایک کامران شاہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. ایک مخدوم الطاف ہیں، یہ پہلے سابقہ تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، ان کو یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پہ. چوتھا لبیک ٹی ایل پی سے. اچھا، جو ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ ابھی ٹی ایل پی ان سے چوتھے نمبر پر جا رہی ہے. ابھی پہلے نمبر کے اوپر کہیں جہانزیب اکبر پہلے نمبر پر آتے ہیں، کہیں کامران شاہ پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں. اور ابھی اور یہ جو مخدوم الطاف ہے جو ٹی ایل پی والے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ 2 پیچھے ہیں ابھی تک. جی. اچھا، اب تحصیل پہاڑ پور سے آپ نے کہا کہ 4 امیدوار ایسے ہیں جن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. ٹوٹل تحصیل پہاڑ پور سے میرے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ 10 امیدوار تھے مد مقابل. تو ان 10 میں سے یہ جو 4 ہیں جن میں جہانزیب اکبر خان ہو گئے، کامران شاہ صاحب ہو گئے، مخدوم الطاف صاحب ہو گئے، اور ٹی ایل پی کے جو امیدوار ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. اب میرے پاس تحصیل میئر پہاڑ پور کا ایک جو نتیجہ مجھے موصول ہوا ہے اس میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کچا ملی خیل ہے، ان کا جو پولنگ سٹیشن تھا وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کچا ملی خیل ہے. یہاں پر آزاد امیدوار جو ہیں جہانزیب خان، انہوں نے 675 ووٹ لیے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم الطاف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے 212 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کامران شاہ ہیں انہوں نے 40 ووٹ لیے ہیں. اور ناظرین، یہ تمام جو رزلٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ غیر حتمی ہیں، غیر سرکاری ہیں. سرکاری نتائج جو ہیں وہ صبح آپ تک پہنچائے جائیں گے. تو اب تحصیل میئر پہاڑ پور کے الیکشن پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کچا ملی خیل پولنگ سٹیشن پر جہانزیب خان 675 ووٹ حاصل کیے ہیں، آزاد امیدوار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم الطاف جو ہیں انہوں نے 212 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کامران شاہ ہیں انہوں نے 40 ووٹ حاصل کیے. تو یہ آزاد امیدوار، جیسا کہ رمضان صاحب ابھی آپ نے کہا تھا کہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے، تو جہانزیب خان جو ہے وہ اس وقت اس پولنگ سٹیشن پر ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں 675 ووٹ لے کر. تو یہ تو ہو گئی یہاں تک بات. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سر ڈیرہ کی تمام تحصیلوں سے. جنرل کونسل کے ٹوٹل امیدوار جو تھے وہ 1785 تھے. ڈیرہ کی جو تحصیلیں ہیں ضم شدہ علاقوں کے ساتھ 5 تحصیلیں اور 1 ضم شدہ، تو ان میں جو ٹوٹل جنرل کونسل کی سیٹ پر ٹوٹل امیدوار تھے وہ 1785 تھے. اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کی جو تحصیل ہے سٹی کے اندر سے جو جنرل کونسلر تھے وہاں پر ان کی تعداد 705 ہے، اور پہاڑ پور کی تحصیل سے جنرل کونسل کی سیٹ پر الیکشن لڑنے والے جو امیدوار تھے ان کی تعداد 407 ہے. کلاچی سے 10 امیدوار تھے جو جنرل کونسل کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، اور درابن سے 136 امیدوار تھے جو کنٹیسٹ کر رہے تھے، اور تحصیل پروا سے 292 کینڈیڈیٹ تھے جو میدان عمل میں تھے، اور ایک تحصیل درازندہ جو ہے یہاں سے جنرل کونسل کی سیٹ پر لڑ رہے تھے 146 کینڈیڈیٹ. تو رمضان بھائی، پہاڑ پور پہ ابھی جو موجودہ رزلٹ آپ کے پاس آئے، کوئی ایک آدھ رزلٹ آپ کو موصول ہوا یا نہیں ابھی تک؟ نہیں، کافی سارے ہمیں رزلٹ غیر حتمی موصول ہوئے ہیں. جی. ایک سدلیہ کا رزلٹ ہمیں موصول ہوا ہے جس میں 543 ووٹ
کمران شاہ کے ہیں، اور جو اس کے بعد جو مخدوم الطاف حسین ہیں ان کے 72 ہیں، اور جو وہ ہے جانزیب اکبر خان ان کے 18 ہیں۔ اچھا، جو پہاڑپور شہر سے ہمیں رزلٹ موصول ہوا ہے اس میں جانزیب اکبر خان 292 پر ہیں، اور مخدوم الطاف 68 پہ ہیں، اور کمران شاہ 23 پہ ہیں۔ ابھی رزلٹ غیر حتمی آ رہے ہیں، کہیں کمران شاہ کی پوزیشن بہتر بن جاتی ہے اور کہیں جانزیب اکبر خان کی۔ اچھا، ابھی مخدوم الطاف جو بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور بڑے جہاندیدہ سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کو جو سب سے بڑا دھچکا یہ لگا ہے کہ جو ان کے جو بھائی تھے مخدوم مرید کاظم صاحب، وہ فوت ہو گئے۔ ساری سیاست ان کے دم خم پر چلتے، اسی وجہ سے ان کو بہت بڑا یہ جو دھچکا لگا، ان کو فیڈ بیک نہیں مل سکا جو جانزیب اکبر کو مل رہا ہے، اور کمران شاہ کو تو اس لیے مل رہا ہے کیونکہ ان کو الیمین کی بھی سپورٹ اور پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ جی اچھا، تھوڑا سا واپس آتے ہیں ڈیرہ کی طرف۔ آپ نے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی کہ ڈیرہ میں سٹی کے اندر ہمیں وہ گہما گہمی نظر نہیں آئی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ عمر خطاب شرانی کا جو سانحہ تھا وہ، دوسرا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے الیکشن میں لوگوں نے حصہ نہ لیا ہو، یا یہ جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے یہ کم رہا ہو؟ اچھا، صبح ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی نا، ہم یہ گمان کر رہے تھے کہ ٹھنڈ زیادہ ہے، ووٹر لیٹ نکلے گا۔ اس کے بعد 12-1 کے بعد ووٹر کا بے انتہا رش ہوا، پھر ہم یہ گمان کر، کیونکہ 12-1 بجے جو ہمیں اطلاعات مل رہی تھی 40 سے 45 ٹرن آؤٹ کی مل رہی تھی، پھر اس کے بعد اطلاع یہ ملی کہ تھوڑا سا جب لاسٹ پولنگ ہوگا نا تو تقریباً 80 سے 85% ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ نہیں دیکھنے میں آئی چیز جو دیکھنے میں آنی تھی، کہ جو جوش و خروش تھا وہ نہیں نظر آیا۔ حتیٰ کہ تھوئے فاضل کے اوپر ہم چلے گئے، وہاں ایک مسئلہ بن گیا زنانہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر، ایک جنرل کونسل کے 21 امیدوار تھے، چھوٹا سا پرائمری اسکول، 21 امیدوار، دو اپنے وہ نمائندے بٹھاتے تھے، ان کی بیٹھنے کی جگہ تھی، یہ بھی ایک ایشو بن گیا، لیکن وہ بھی لوگ نہیں لا سکے کہ جنہوں نے لانا تھا، اب وہ رش بھی نہیں ہوا۔ ابھی جب ہم آ رہے تھے پولنگ اسٹیشن سے، بالکل ان کے وہ جو انہوں نے شامیانے لگائے ہوئے تھے، جو ان کے ٹینٹ تھے، وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ سٹی میئر کا الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے ان کی بھی دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا کہ ہم نے بات کی تحصیل پہاڑپور سے، تحصیل میئر کے لیے 10 امیدوار مقابلے میں تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تحصیل کلاچی میں تحصیل میئر کے لیے 9 امیدوار جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ تو رمضان بھائی، یہ تحصیل کلاچی جو ہے اس میں 9 امیدوار ہیں مد مقابل تحصیل میئر کی سیٹ کے لیے۔ تو کلاچی میں کس کو آپ، جس طرح آپ نے کہا کہ پہاڑپور میں 4 امیدوار ہیں، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے، تو تحصیل کلاچی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کس کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، تحصیل کلاچی میں 3 بندوں کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی۔ ایک تو آغاز خان ہے، جن کے بھائی ایم پی اے ہیں، ان کے والد بھی منسٹر تھے اور شہید کر دیے گئے تھے۔ اکرام خان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر ان کے ایک چچا تھے اسرار خان، وہ بھی منسٹر تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، اسرار خان۔ اچھا، ایک ان کا مقابلہ ہے، اور ایک وہاں اکبر خان ہے، وہ بھی اس میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جو سب سے جو مین مقابلہ ہے وہ فریدون ہے، جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس حوالے سے وہاں بہت زیادہ مقابلہ ہے۔ لیکن جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات آ رہی، جو کلاچی کی جو فضا تھی اس میں وہ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح درابن سے بآسانی احسان خان میاں خیل جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ لڑ رہے، لیکن جمعیت کی سپورٹ حاصل ہے، جیت جائیں گے، اس طرح کلاچی کا بھی ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آرام سے وہاں سے نکل جائیں گے۔ اور ابھی تک جو رزلٹ موصول نہیں ہو رہے، کیونکہ ایک تو علاقہ ایسا ہے اور ابھی سامان سارا آیا نہیں ہے ڈگری کالج جہاں انہوں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی وہ مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ کلاچی کی بات ہو رہی تھی ناظرین، تو کلاچی میں اس کے سائڈ پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ ظفر بالا دستی، اس میں ایک پرابلم ہوا تھا کہ چونکہ وہ پولنگ سٹیشن جو ہے کوٹ ظفر بالا دستی کا وہ انتہائی حساس ہے، اور رات کو جو پولنگ کا عملہ تھا، پولنگ سٹاف جو تھا وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکا تھا، تو پولنگ سٹاف جو ہے وہ صبح پہنچا تھا، اور ان کے پہنچنے میں وہاں پر تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے کوٹ ظفر بالا دستی کے پولنگ سٹیشن پر جو پولنگ تھی وہ بہت زیادہ تاخیر سے شروع ہوئی، 1.5 گھنٹہ، 9:30 انہوں نے پولنگ سٹارٹ کی تھی، اور اس کے بعد پھر چائے پانی کے وقفے میں بھی پولنگ رکی رہی۔
تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ جو لوگ اس وقت پولنگ کے احاطے میں ہیں، پولنگ بوتھ کے ساتھ ہیں، تو ان کو ووٹ پول کرنے کی اجازت دی جائے 5 بجے کے بعد بھی۔ تو وہاں پر بھی پولنگ ہو رہی تھی، تو وہاں کا رزلٹ ہمارے پاس آئے گا کچھ ہی دیر میں۔ ابھی تک وہاں پہ میں عمل جاری ہے۔ یہاں آپ کی بات ایک کاٹتا ہوں کہ ابھی تک جو ہمارے پاس رزلٹ آ رہے ہیں، جو ناظم کے آ رہے ہیں، جو وارڈ ناظم نیبرہڈ کونسلر کے ہیں، جو وارڈ ناظم جن کو کہا جاتا ہے جی، تو ابھی جو شیروکونا سے پی ٹی آئی کے امیدوار جیت گئے ہیں۔ اچھا، شیروکونا سے اچھا، اور ظفر آباد سے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار جیت گئے ہیں، اور ڈیوالا سے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار جیت گئے ہیں۔ صحیح، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو جنرل کونسل کی آپ بات کر رہے ہیں، میں جنرل کونسل کی بات کر رہا ہوں۔ جنرل کونسلر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شیروکونا، ظفر آباد اور ڈیوالا، ان یونین کونسل میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہیں۔ ڈیوالا میں ملک سید رسول دھپ تھے، بالکل۔ اچھا، اور شیروکونا سے شیخ جاوید تھے، یہ پہلے ناظم بھی رہے ہیں، وہ بھی جیت چکے ہیں جی۔ اور ظفر آباد سے سمیع اللہ گنڈاپور تھے، جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور ان کی بہت بڑے انہوں نے جلسے بھی اپنے علاقے میں کیے تھے۔ جی اچھا، ابھی میرے پاس پہاڑ پور کی جو تحصیل ہے اس کا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کا ایک نتیجہ مجھے موصول ہوا ہے۔ یہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں جہاں زیب خان، انہوں نے 293 ووٹ لیے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم الطاف حسین شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے 133 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سید کامران شاہ جو ہیں انہوں نے 73 ووٹ لیے ہیں۔ پہاڑ پور کی بات کر رہے تھے ناظرین ہم، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پہاڑ پور کا جو پولنگ سٹیشن ہے، وہاں پر جہاں زیب خان جو آزاد امیدوار ہیں اور جے یو آئی کی سپورٹ سے یہ کام کر رہے ہیں، تو 293 ووٹ انہوں نے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں مخدوم الطاف حسین، انہوں نے 133 ووٹ لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سید کامران شاہ جو ہیں انہوں نے 73 یعنی 73 ووٹ لیے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی ایک دوبارہ بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے پاس رزلٹ آ رہے ہیں پہاڑپور سے، جو 41 ان کی ولیج کونسل ہیں، اس میں ابھی 19 پولنگ اسٹیشن کے جو رزلٹ آئے ہیں، اس میں جہانزیب اکبر خان اپنے کمپیٹیٹر سے 2931 ووٹ کی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں۔ 2931 ووٹ، اور اس میں ٹوٹل کتنے پولنگ اسٹیشن؟ 41 پولنگ اسٹیشن میں سے کتنے آپ کے پاس رزلٹ آ چکے ہیں؟ 19 پولنگ اسٹیشن سے ہمارے پاس رزلٹ آ گئے۔ تحصیل پہاڑپور میں 41 پولنگ اسٹیشنز میں سے 19 کا جو رزلٹ آیا ہے، اس میں آزاد امیدوار جہانزیب اکبر خان جو ہیں وہ 2931 ووٹوں کی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں۔ تو رزلٹ کا یہ سلسلہ جو ہے آہستہ آہستہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے پاس وہ فوٹیج بھی آ گئی ہے جو زخمی ہوئے تھے حیات اللہ والے محلے میں فائرنگ سے، وہ اب ہسپتال میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور ہمارے کہنے کے اوپر جو ہم نے جو بات کی تھی کہ ہسپتال میں نہیں تھے، تو ایڈمنسٹریشن نے اس کو پر ایکشن لے لی اور ڈاکٹروں کو فوری طور پر انہوں نے بھیج دیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری جو یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اس کو اعلیٰ حکام جو ہیں وہ سن رہے ہیں، اور نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ اس پر وہ انہوں نے عمل بھی کیا ہے، اور فوری طور پر وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی ڈیوٹی پر پہنچیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ اچھا، میں ایک اور بات کروں کہ خرم شہزاد یونین کونسل نمبر 5 وارڈ سے 65 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے ہیں۔ خرم شہزاد یونین کونسل نمبر 5 وارڈ سے 65 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ہی امیدوار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی رمضان بھائی نے بات کی، یونین کونسل نمبر 5 سے خرم شہزاد جو ہے وہ 65 یعنی 65 ووٹ لے کر آگے ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ جس طرح پہاڑپور میں ہمیں نظر آ رہا ہے آزاد امیدوار آگے ہیں، ڈی آئی خان سٹی میں اب یہ جنرل کونسل کی سیٹ ہے، تو اس پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے جا رہی ہے۔ ایسی بات ہے رمضان بھائی؟ بالکل اسی طرح سٹی کے اندر بھی بالکل اب تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو
علی امین نے جو محنت کی تھی، جو خود انہوں نے کمپین چلائی تھی، اس کا رزلٹ آیا. آج صبح میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ کیا بلدیاتی الیکشن میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو آپ نے اتنا زور و شور سے لگایا. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو سسٹم آ رہا ہے یہ عوام کے لیے بڑا فائدہ ہوگا اور گراس روٹ لیول کا ہے. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور ایسے منتخب نمائندے لے کر آئیں جو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے. اچھا، تحصیل کلاچی پر واپس آتے ہیں. وہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ 9 امیدوار ہیں اور رمضان بھائی نے آپ سے کہا کہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ عارض خان ہیں، اکبر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان تھا. اب تحصیل درابن پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تحصیل درابن پر تحصیل میئر کی جو سیٹ ہے اس پر 9 امیدوار جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو رمضان بھائی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحصیل درابن کے اوپر مضبوط ترین امیدوار جو ہیں جن کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ کانٹے دار مقابلہ صرف 2 بندوں کے درمیان میں ہے. ایک احسان میاں خیل ہیں جو جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے جو والد ہیں ثناء اللہ میاں خیل وہ خود منسٹر رہ چکے ہیں اور یہ ایک سیاسی گھرانہ ہے. ان کے انکل فتح اللہ میاں خیل وہ بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں. ان کے ایک انکل ہے عمر فاروق میاں خیل وہ بھی ایم این اے رہ چکے ہیں. کیزار خان میاں خیل انکل ہیں وہ اس وقت ڈسٹرکٹ بار کے صدر ہیں اور وہ خود کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں سٹی میئر کا. وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے آزاد امیدوار کی حیثیت سے. اور وہاں ان کے مد مقابل جو ہے بابر خان میاں خیل ہے جو شعیب خان میاں خیل کا چھوٹا بھائی ہے. ان کی بھی جو ایفیلیشن ہے جو سیاسی ان کا جو یہ بھی گھرانہ ہے. یہ جو ایک شاہد حیات میاں خیل بڑے نامور پولیس آفیسر گزرے ہیں کراچی میں، وہ فوت ہو گئے تھے. یہ ان کے ہی رشتہ دار ہیں اور یہ بڑے علاقے میں ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے. ان دونوں کے درمیان میں بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا. تاہم بابر میاں خیل کو جو شعیب میاں خیل کے بھائی ہیں ان کو سپورٹ علی امین خان گنڈاپور کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے امیدوار کر رہے تھے. اور لیکن کلیئر تو نہیں تھے یہ دونوں. اب یہ تحصیل درابن پر بات ہو رہی ہے تو آپ نے میاں خیل برادران کا ذکر کیا. اب ان میں ایک فخر اللہ میاں خیل جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں، تو ان کو ہم کس خانے میں فٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ کیزار آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں سٹی میئر کے جو الیکشن پوسٹپون ہو گئے. تو کیزار سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی تو کیزار کہہ رہا تھا کہ مجھے مسلم لیگ والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ بھی ٹکٹ دیتے ہیں اور ہم آپ کو درابن کی بھی ٹکٹ دیتے ہیں. لیکن میں نے ان کو کہا تھا کیونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے، ہم ان کے ساتھ پہلے بھی دور میں ٹھہر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہ نہیں لے سکتے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ قانون نے پھر ہمیں ٹکٹ نہیں دی. تاہم اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ میں آزاد اپنا یہ سفر جاری رکھے ہوا ہوں. ان کے جو کزن ہیں فخر میاں خیل وہ اس وقت وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں تحصیل پروا سے فخر میاں خیل. اور ان کے جو کزن ہے جو بھتیجے ہیں وہ احسان میاں خیل ہیں، وہ تحصیل درابن سے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں. ٹھیک صحیح. تو وہ تحصیل پروا پر ہیں فخر میاں خیل تحصیل پروا پر ہے. تحصیل پروا کی بات آ گئی. ایک تو ہو گئے فخر میاں خیل آزاد، دوسرے وہاں پر ہیں امتیاز بلوچ، وہ جے یو آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ کس طرح کانٹے دار ان کے درمیان کس طرح ہوگا؟ اچھا، 3 فخر ہے، امتیاز ہیں اور مفتی فضل رحمان پی ٹی آئی سے ہیں. اور انہوں نے سابقہ دور میں بھی جو ایم پی اے کا الیکشن تھا اچھا خاصا ووٹ لیا تھا، اس حوالے سے ان کو یہ ٹکٹ بھی دے دی گئی ہے. مقابلہ ان تینوں میں جاری ہے. لیکن مفتی فضل رحمان ہے، ان کا ایک مخصوص مذہبی ووٹ ہے جو ان کو پڑے گا، جو ان کو مل رہا ہے. لیکن جو آس پاس ہے جو علاقے کچھ ایسے ہیں جہاں یہ ووٹ ان کو نہیں مل رہا، ان علاقوں میں امتیاز بلوچ جو جے یو آئی کے امیدوار ہیں ان کی لیڈ آ رہی ہے. جو نیچے سیلٹرڈ علاقے ہیں جہاں سرائیکی بولی جاتی ہیں وہاں ان تینوں کا مقابلہ ہے. صحیح. تھوڑا سا ناظرین آگے چلتے ہیں. ٹانک کی کچھ اپڈیٹس میرے پاس آئی ہیں. ٹانک کے ٹوٹل 172 پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کا رزلٹ ٹوٹل جو ہیں 172 ہیں اور ان میں سے 17 پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جو ہے وہ اس پر ہمارے پاس موجود ہے. یہاں صدام حسین جو ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے
3,944 ووٹ لے کر آگے ہیں، اور محمد رمضان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ 2,993 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ اس تناظر میں اگر دیکھیں، اس شرح سے اگر ہم دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کو 951 ووٹ کی برتری جو ہے وہ حاصل ہے۔ صدام حسین ہیں جمعیت علماء اسلام فے سے 3,944 ووٹ لے کر جو ہے وہ آگے ہیں، اور محمد رمضان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، یہ 2,993 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس طرح جمعیت کے جو امیدوار ہیں صدام حسین، وہ 951 ووٹ کی برتری سے پہلے نمبر پر فی الحال آ رہے ہیں۔ ٹانک کے جو ٹوٹل 172 پولنگ سٹیشنز ہیں، ان میں سے جو 17 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ہے اس کے مطابق جے یو آئی کے امیدوار جو ہیں صدام حسین، یہ اس وقت 951 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آ رہے ہیں۔ تو رمضان بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان بھائی، آپ کے پاس کوئی آیا ہو رزلٹ نیا؟ اچھا، ہمارے پاس جو غیر حتمی نتائج ٹانک کے آئے ہیں، جی، جو تحصیل میئرشپ 46 پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی نتائج غیر سرکاری ہمیں جو موصول ہوا ہے، جی، پی ٹی آئی کے جو ملک محمد رمضان شوری، جی، وہ 10,899 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں۔ امتیاز شوری، ملک محمد رمضان شوری، ملک محمد رمضان شوری 10,899 ووٹ، 10,899، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے جو صدام خان ہے وہ ہیں 8,273 ووٹوں کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ یہ میں دوبارہ بتاتا ہوں، یہ غیر حتمی ہیں، غیر سرکاری نتائج اور ہیں۔ یہ حلقہ آپ نے کون سا بتایا؟ یہ حلقہ ہے تحصیل میئر ٹانک، تحصیل میئر ٹانک 46 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے، 46 کا۔ اب میں نے جو بتایا اس میں ہمارے پاس جو تھے وہ 17 پولنگ سٹیشنز تھے، آپ نے بتایا 46 پولنگ سٹیشن ہیں اور ان کا غیر حتمی نتیجے میں کاشف بھائی پھر ایک آپ کی بات ٹالتا ہوں، یہ روکتا ہوں تھوڑی سی۔ جی، تحصیل درابان ڈیر اسماعیل خان کے 16 پولنگ اسٹیشن پر جماعت اسلامی کے امیدوار احسان اللہ خان میاں خیل 3,000 ووٹوں کی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں۔ تحصیل درابان ڈیر اسماعیل خان کے 16 پولنگ اسٹیشن پر جماعت اسلامی کے امیدوار احسان اللہ خان میاں خیل 3,000 ووٹوں کی لیڈ سے سب کو کراس کر رہے ہیں۔ جی، صحیح۔ درابن کی بات بھی ہو گئی اور کلاچی کی بات بھی ہو گئی، ساتھ ساتھ جب تک ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں تو میں اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو تھوڑی سی ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے اور اس کی جو 6 تحصیلیں اب بن گئیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن دیتا جاتا ہوں۔ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ڈیرہ کی جو تمام تحصیلیں ہیں 6، ان پر جنرل کونسلرز کے جو ٹوٹل امیدوار تھے وہ 1785 تھے، جن میں صرف ڈیرہ اسماعیل خان سٹی سے 705، تحصیل پہاڑ پور سے 407، کلاچی سے 10، درابن سے 136، پروا سے 292 اور درازندہ سے 146 امیدوار تھے جنرل کونسلر کی سیٹ پر جو الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد اب آتے ہیں یوتھ کونسلر۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کی جو 5 تحصیلیں ہیں وہاں پر ٹوٹل یوتھ کونسلرز جو تھے وہ 521 تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ ان 521 میں ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے 200 امیدوار ایسے تھے جنہوں نے کنٹیسٹ کیا۔ تحصیل پہاڑ پور پر یوتھ کونسلر کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 118 تھی۔ کلاچی میں یوتھ کونسلر پر جو الیکشن لڑ رہے تھے امیدوار ان کی تعداد 28 یعنی 28 تھی، اور تحصیل درابن سے یوتھ کونسلر کی جو امیدوار تھے یوتھ کونسلر کے ان کی جو تعداد تھی وہ 42 تھی، اور اسی طرح تحصیل پروا پر 88 امیدوار ایسے تھے جو یوتھ کونسلر کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ تحصیل درازندہ جو ہے اس پر 45 امیدوار ایسے تھے جو یوتھ کونسلر پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ جی رمضان بھائی، آپ کے پاس کوئی نتیجہ کوئی آیا ہو تو آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں، ورنہ پھر میں جو ہے تھوڑی سی ایک اور تفصیل بھی کی طرف بھی چلتا ہوں، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اپڈیٹ کریں گے۔ اچھا، ابھی تو رزلٹ چل رہے ہیں، ابھی جو ایک حیات اللہ والا محلے والا جو ہم آپ کو بتا رہے تھے، اب اس میں پولیس کا بھی ورژن آ گیا ہے کہ نامعلوم شخص کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی گئی ہے۔ فائرنگ سے باپ، بیوی، بیٹا اور بیٹی زخمی ہوئے ہیں۔ 3 کی حالت تشویشناک ہے، آپریشن تھیٹر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گھر جو ہے وہ کوئی چودھری
صغیر ہیں پراپرٹی ڈیلر، ان کا تھا، اور گھر میں گھس کر فائرنگ کی ہے. چودھری صغیر کا جو بیٹا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. بہرحال پولیس موقع پر پہنچی ہوئی ہے، پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم جلد ہی ملزمان کا پتہ کر لیں گے کہ وہ کیا ہے. تاہم پولیس اس وقت ہسپتال میں ہے تاکہ ان سے ابتدائی بیانات بھی لے رہے، اور ڈاکٹرز بھی ان کے آپریشن تھیٹر میں، ان کو اللہ کرے ان کو کچھ نہ ہو، اور خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے. صحیح. تو نتائج بھی ناظرین ہمارے پاس آتے رہیں گے اور ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. ابھی میں نے آپ کو ڈیرہ کی تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی، تحصیلوں میں کتنی سیٹوں پر ٹوٹل جنرل کونسلر تھے اور یوتھ کونسلر جو ہیں وہ کتنے تھے. آپ کے پاس کچھ ڈیٹیل تھی کہ کلاچی میں ڈیرہ اسماعیل خان کی جو تحصیل تھی اس پر کتنے پولنگ سٹیشنز تھے. جب تک ہمارے پاس رزلٹ آتے ہیں ہم یہ تفصیل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ اس سے اپڈیٹ رہ سکیں. ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹوٹل ولیج کونسل جو ہیں رمضان بھائی وہ کتنی تھیں؟ اچھا، ہمارے پاس ٹوٹل 6 تحصیلیں ہیں جی. ڈیرہ اسماعیل خان والا تو میئر کا الیکشن ناخوشگوار واقعے سے منسوخ ہو گیا، جس کا بہت دلی دکھ ہے، اور اس کے اوپر تمام نے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے، جس میں وفاقی وزیر علی امین بھی ہیں، صوبائی وزیر فیصل امین بھی ہیں، اور ان کے بھائی جو سٹی میئر کے امیدوار ہیں وہ بھی ہیں عمر امین خان، اور جو JUI کے امیدوار ہیں سٹی میئر کے کفیل احمد نظامی پیپلز پارٹی کے جو ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے اس افسوسناک واقعے پر بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے. تاہم اس وجہ سے آج وہ گہما گہمی نہیں دیکھنے میں آئی تھی. ڈیرہ اسماعیل خان کی 43 ولیج کونسل ہیں ٹوٹل. صحیح. اور میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ کل ووٹرز ہیں 3,33,671. 3,33,671 ووٹرز ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی 43. یہ رجسٹرڈ کی میں بات کر رہا ہوں، رجسٹرڈ ووٹر کی بات میں کر رہا ہوں. ویسے تو ہماری 6 تحصیلوں کو ملا کر 777 ہماری یونین کونسل ہو جاتی ہے، پولنگ اسٹیشن ہو جاتے ہیں. صحیح. اور 150 ولیج کونسل ہماری ہو جاتی ہے، 150. صحیح. اچھا، اور ٹوٹل ہمارا جو ووٹ ہے وہ 8,38,000 رجسٹرڈ ووٹ ہے. اچھا، تحصیل ڈیرے کا جو ووٹر جو مرد ووٹ ہے، میل ووٹ ہے، وہ 1,81,071 ہے. 1,81,071 جو ہے وہ مرد ہیں رجسٹرڈ، اور خواتین ہے 1,52,600. 1,52,600 خواتین رجسٹرڈ ڈیرہ اسماعیل خان کی 43 ولیج کونسل. یہ اس بلدیاتی الیکشن کے لیے انہوں نے یہ جو کام کیا تھا الیکشن کمیشن، اس حوالے سے جو گوشوارے ہمیں دیے، جو تفصیل ملی اس کے مطابق. اچھا، اور اس میں پولنگ سٹیشن کتنے تھے؟ پولنگ سٹیشن اس میں تھے 296 پولنگ سٹیشن، اور اس میں میل 115 تھے. اچھا، میل جو تھے وہ 115 پولنگ سٹیشن، اور فیمیل 104 تھے. فیمیل 104 تھے. اچھا، پھر انہوں نے 77 کمبائن بھی بنائے تھے جہاں میل فیمیل دونوں ووٹ ڈال سکیں گے. 77 جو تھے وہ کمبائن بھی تھے. DI خان سٹی کی بات بالکل. اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ انہوں نے پولنگ بوتھ جو ہیں وہ کتنے بنائے؟ پولنگ بوتھ سٹی کے انہوں نے 1006 بنائے تھے، 1006، جس میں مرد 541 پولنگ بوتھ بنائے تھے، اور جو فیمیل تھی جو خواتین کے تھے وہ 465 بنائے گئے تھے. 465 جو تھے وہ خواتین کے لیے بنائے گئے تھے. تو یہ تو بات ہو گئی یہاں تک. اور چائے جو ہے وہ ہماری آ چکی ہے جناب، کیونکہ اس ٹھنڈ میں بیٹھ کر جب تک چائے نہ ہو تو جنہوں نے ہمیں چائے دی ہماری انتظامیہ نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا اور ہمیں چائے بھجوا دی. تو یوتھ کونسلر کی میں بات کر رہا تھا، رمضان بھائی نے آپ کو DI خان کی جو 43 ولیج کونسل تھیں اس میں جو رجسٹرڈ ووٹرز تھے ان کا بھی بتایا، خواتین کتنی ووٹرز رجسٹرڈ ہیں ان کا بھی بتایا، مرد جو ووٹرز ہیں رجسٹرڈ ان کا بھی بتایا، پولنگ سٹیشن کتنے تھے، پولنگ بوتھ کتنے تھے، مشترکہ کتنے تھے، خواتین کے کتنے تھے، وہ ساری تفصیل آپ کو بتائی. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ڈیرہ کی جو جنرل کونسلر تھے وہ کتنے تھے، اور یوتھ کونسلر کی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ کتنے تھے. تو لیڈی کونسلرز کی طرف آتے ہیں. خواتین کا معاشرے میں جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک کچھ ایسی جگہ، کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں مردوں کی جو پہنچ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن
گھروں کے اندر ہماری جو خواتین ہیں ان کو کسی چیز کے بارے میں شعور دینا، ان کو کسی چیز کے بارے میں بتانا، تو وہ مرد جو حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں وہ خواتین جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور مختلف گھروں میں جا کر مختلف خواتین کو وہ اپنا ماٹو بھی سمجھا سکتی ہیں اور اس پر بات بھی کر سکتی ہیں. تو خواتین کا معاشرے میں واقعی ایک اہم کردار ہے، اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اب لیڈی کونسلرز جو تھیں ڈیرہ اسماعیل خان، پورے ضلع بھر کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں 363 تھیں. 363 لیڈی کونسلرز امیدوار تھیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. اس میں ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے 142 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے لیڈی کونسلرز کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، جبکہ پہاڑپور سے، تحصیل پہاڑپور سے 81 یعنی 81 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے لیڈی کونسلر کی سیٹ پر. اس کے بعد تحصیل کلاچی کافی پسماندہ رہی ماضی میں، اب بھی وہاں پہ کوئی اتنا رجحان نہیں ہے، لیکن تحصیل کلاچی میں بھی 17 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے لیڈی کونسلر کی سیٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے. تحصیل درابن کی بات کریں تو یہاں پر 32 یعنی 32 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے لیڈی کونسلر کی سیٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. اور پروا سے، تحصیل پروا میں 66 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. تو ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کے بعد پہاڑپور اور پھر پروا میں ہمیں خواتین امیدواروں کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے. درازندہ نو منتخب جو اپنی ہماری تحصیل ہے ابھی ضم شدہ علاقوں کی اس میں وجود میں آئی، تو وہاں 25 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے لیڈی کونسلر کی سیٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. چلتے ہیں رمضان بھائی کے پاس، شاید کوئی نیا رزلٹ آپ کے پاس آیا ہو. نہیں، نئے رزلٹ تو ابھی تک آ رہے ہیں جی، جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جس میں کسی کی کبھی پہاڑپور میں مخدوم الطاف کے زیادہ ووٹ ہو جاتے ہیں، پھر کامران شاہ کے ہو جاتے ہیں. جی، ابھی ادھر پروا میں فخر کے ہو جاتے ہیں، پھر امتیاز کے ہو جاتے ہیں. ابھی گمل یونیورسٹی نے بھی اعلامیہ اپنا جاری کر دیا ہے جی، کہ کل انہوں نے بھی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، ایک تو پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا تھا، اب گمل یونیورسٹی نے بھی ان کے ساتھ اعلان کر دیا ہے. جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو ہماری انفارمیشن پاس آن کر سکتے ہیں کہ وہ بتا دیں کہ گمل یونیورسٹی نے بھی اب اعلامیہ جاری کر دیا ہے، کل ان کی بھی چھٹی ہے. تو گمل یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہوا کہ کل یونیورسٹی بند رہے گی، ان کی چھٹی ہوگی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ کل چھٹی ہوگی، کیونکہ پولنگ کا جو عملہ ہے اب وہ کافی ٹائم تک 5 بجے پولنگ بند ہوئی، پھر اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل بھی جاری رہا، تو وہ کافی لیٹ آورز میں فری ہوں گے وہاں سے، تو صبح وہ اپنی ڈیوٹیز پر نہیں پہنچ سکتے. تو کسی بھی ہیپیزٹ سچویشن سے بچنے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے انہوں نے بھی چھٹی کا اعلان کیا. اور پھر اب رمضان بھائی نے آپ کو بتایا کہ گمل یونیورسٹی کی طرف سے بھی ان کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے کہ وہاں پر چھٹی ہے. تحصیل پروا کی بات کریں تو میرے پاس کیڑی شموزئی سے رمضان بھائی ایک رزلٹ آیا ہے جس میں سردار امتیاز خان جو ہیں جے یو آئی کے امیدوار ہیں، یہ 2200 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ مفتی فضل الرحمان جو ہے وہ 1200 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. فخر میاں خیل جو ہے وہ 90 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں. اور یہاں کی ایک پولنگ سٹیشن خاندہ کھو جسے کہا جاتا ہے، وہاں سردار امتیاز خان بلوچ جو ہیں جے یو آئی کے امیدوار ہیں، 450 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ فخر میاں خیل جو ہے 160 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. اور ویورز یہ آپ کو پتہ ہو کہ ریپڈلی سچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے، مختلف پولنگ سٹیشنز کے جو رزلٹ ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر میرے پاس 22 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد جو میسج رمضان بھائی کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ 25 یا 27 پولنگ سٹیشنز کا ہوتا ہے. تو یہ سارے نتائج جو ہیں یہ غیر حتمی ہیں، غیر سرکاری ہیں. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک چھوٹا سا خاکہ بن جائے کہ کون سی پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ سب سے آگے جا رہا ہے، کون سی پوزیشن پر وہ جا رہا ہے. تو کیڑی شموزئی کی میں نے بات کی، تحصیل پروا میں سردار امتیاز خان جو ہیں وہ 2200 ووٹ لے کر آگے ہیں، مفتی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 1200 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں، فخر میاں خیل جو ہے وہ 90 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں. رمضان بھائی یہ آپ والی بات ہوئی کہ یہ 3 بڑے جو امیدوار ہیں، امتیاز بلوچ ہو گئے، مفتی فضل الرحمان ہو گئے اور فخر میاں خیل ہو گئے، ان کے درمیان یہ جو کانٹے دار مقابلہ ہے یہ چل رہا ہے. اور پھر تحصیل پروا کی جو ایک اور پولنگ سٹیشن ہے خاندہ کھو جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر
سردار امتیاز خان بلوچ نے 450 ووٹ لیے ہیں اور پہلے نمبر پر ہیں، اور فخر میاں خیل جو ہیں انہوں نے 160 ووٹ لیے ہیں۔ جی رمضان بھائی، کچھ نئی آپ کے پاس اگر ہو اپڈیٹ؟ اچھا، ابھی جو 50 پولنگ اسٹیشن کا ٹانک سے ایک رزلٹ آ رہا ہے، اس میں جے یو آئی کے امیدوار جو ہیں وہ 1000 لیڈ سے آگے جا رہے ہیں۔ جے یو آئی کے امیدوار 1000 لیڈ سے آگے جا رہے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری۔ اور ایک پروا کا رزلٹ جو آیا ہے، اس میں جو بیٹ میتلا ایک علاقہ ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جمعیت کے کینڈیڈیٹ سے 100 ووٹوں سے آگے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آگے ہیں 100 ووٹوں سے۔ پروا کی جو پولنگ اسٹیشن ہے بیٹ میتلا، وہاں پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ 100 ووٹ لے کر آگے ہیں، اور ٹانک میں پولنگ اسٹیشن 50 کا جو وہ ٹوٹل تھے جتنے، اس میں سے جو 50 کا رزلٹ آیا ہے اس میں جے یو آئی کے جو امیدوار ہیں، ٹانک میں جے یو آئی کے امیدوار رمضان بھائی کون ہیں؟ وہ صدام بٹنی 1000 ووٹ لے کر وہ آگے ہیں تحصیل میئر کی سیٹ پر۔ تو اسی طرح یہ ہمارے پاس آتے رہیں گے اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے، ان رزلٹ سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کی تحصیلوں میں کتنے کسان کونسلر تھے، اقلیتی نشست پر کتنے تھے، وہ بات بھی جاری رہے گی۔ آپ کے پاس تحصیل درابن غالباً آپ نوٹ کر رہے تھے کہ اس میں اتنی ولیج کونسل ہیں، اتنے پولنگ بوتھ بنائے گئے، اتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، تو وہ ہمارے ناظرین سے تھوڑا سا شیئر کر دیں گے۔ اچھا، تحصیل جو درابن ہے وہاں 16 ولیج کونسل ہیں، تحصیل درابن میں 16 ولیج کونسل ہیں، اور وہاں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ 70,500 ہیں تحصیل درابن میں۔ جی 70,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، 70,500 مرد، 39,273 جی، اور جو فیمیل ہیں وہ 31,227 ہیں۔ 31,227 فیمیل ہے۔ تو ان کے لیے پولنگ اسٹیشن کتنے بنائے گئے؟ ان کے لیے 73 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جس میں میل 24 ہیں، جی، فیمیل 21 ہیں، اور جو کمبائن ہیں وہ 28 ہیں۔ اور پولنگ بوتھ کی کیا پوزیشن تھی؟ وہ 195 بنائے گئے ہیں، جس میں میل 116 اور فیمیل 95 ہیں۔ 95 پولنگ بوتھ ہیں۔ تو یہ تو تھی تحصیل درابن کے رجسٹرڈ ووٹرز، وہاں پہ پولنگ بوتھ کتنے ہیں اور سارا۔ اور اس کے بعد کسان کونسلر کی طرف چلیں گے کہ ٹوٹل پہلے کاشف بھائی اس پر بات کریں، جو بندہ جیت رہا ہے وہ ہوائی فائرنگ کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک چھوٹا سا المیہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ جب کبھی ہم بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرنے کے لیے اپنے جذبات کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ہوائی فائرنگ بالکل ممنوع ہے، ابھی بھی دفعہ 144 144 ہے، اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ احکامات ہوئے تھے کل سے جاری، جی سر، اسلحہ کی جو وہ ہے وہ بند ہے نمائش۔ تو دفعہ 144 کے تحت بالکل ممنوع ہے، ایک قانونی طور پر بھی بند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں اپنی خوشی کے لیے کسی بھی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ خوشی کا موقع تو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں، تو اس خوشی کو منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے کچھ اور طریقے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مٹھائی بانٹ سکتے ہیں، ڈھول شادیانے بجا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ فائرنگ کریں اور اس سے کسی کو نقصان ہو۔ تو ہماری طرف سے یہی میسج آپ سب لوگوں کے لیے ہے، آپ جیت کی خوشی ضرور منائیں، اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں، لیکن اس قسم کے قدم کو اٹھانے سے گریز کریں جس سے دوسروں کا نقصان ہو۔ تو ہوائی فائرنگ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کا ہی نقصان ہو، اس سے خود آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا اجتناب کریں تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، لیکن ایک دو رزلٹ میرے پاس آ جائیں گے۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک لینے کے بعد پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور اس بریک کے دوران جو بھی رزلٹ آئیں گے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو آپ کہیں جائیے گا نہیں، اور ہمارے پیجز پر سٹک آف رہیں، بلکہ سٹک آن رہیں، آف نہ ہوں، اور پھر ہم آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس۔